सूली पे चढ़ाने के पहले खुबैब से कहा गया है, खुबैब क्या तो तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तू पूरी कर ले। खुबैब ने कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। कब पढ़ ले? खुबैब ने वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और बहुत हल्की नमाज पढ़ी और सलाम फेरने के बाद कहा, ऐ मक्का के काफिरों, अगर मुझे इस बात का डर न होता कि कहीं तुम ये न समझो कि मैं मौत के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूँ, मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ता। उसके बाद खुबैब को सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई, खुबैब की जान लेने की तैयारी हो गई। सूली पे चढ़ाने के पहले खुबैब को एक मौका दिया गया, ऐ खुबैब क्या तू ये कहने को तैयार है, क्या तू ये मानने को तैयार है, क्या तू अपनी जबान से ये जुमला बोलने को तैयार है कि मेरी जगह आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूली पे चढ़ा दिया जाए? ऐ खुबैब अगर तू इतना बोल दे हम तुझे छोड़ देंगे, हम तुझे माफ कर देंगे, हम तुझे जीवन दान दे देंगे। ऐ खुबैब तेरे सीने में रसूल की कैसी मोहब्बत थी, तेरे सीने में ईमान की कैसी मोहब्बत थी। खुबैब ने कहा, मक्का के काफिरों, तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात कर रहे हो, अरे मैं तो ये भी गवारा न करूंगा कि मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए और खुबैब की जान को बख्श दिया जाए, खुबैब को माफ कर दिया जाए, खुबैब को छोड़ दिया जाए। खुबैब तो इस पर भी गवारा, ये खुबैब को तो ये भी गवारा नहीं है कि तौहीद की बरकत है मेरे साथ। तौहीद इंसान को हिम्मती बनाती है। हजरत सुमैया को देखो, है तो वो एक औरत, दुनिया वाले कहते औरत बड़ी कमजोर होती है, औरत बड़ी जज्बाती होती है, औरत बड़ी नाजुक होती है। मैं कहता हूँ अगर औरत ईमान वाली बन जाए, तौहीद वाली बन जाए, इस्लाम वाली बन जाए, ये पहाड़ों से ज्यादा मजबूत बन सकती है। सुमैया बूढ़ी हो चुकी हैं, जवान बेटा उनका अम्मार है और उनके शौहर यासिर हैं। बाप शौहर के सामने बीवी और माँ के सामने बेटे को ये धमकी दी जा रही है। अबू जहल ये धमकी देता है, ऐ सुमैया बिन्त खय्यात, अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, ऐ सुमैया हम तेरे बदन के कपड़े उतार देंगे, हम तुझे नादर साथ नंगा कर देंगे, हम तुझे सर से पैर तक नंगा कर देंगे, निर्वस्त्र कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े उतार देंगे। सुमैया बिन्त खय्यात इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं, तौहीद से समझौता करने को तैयार नहीं, मोहम्मद का दीन छोड़ने को तैयार नहीं। बिल आखिर अबू जहल ने सुमैया को नंगा कर दिया, जवान बेटे के सामने उसकी माँ को बरहना कर दिया और बड़ी बेदर्दी से बर्छी मार के हजरत सुमैया को शहीद कर दिया। इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली अगर कोई औरत है वो सुमैया बिन्त खय्यात है। मेरे प्यारे भाइयों, एक औरत होने के बावजूद सुमैया ने जान तो दे दी मगर ईमान से समझौता न किया। सुमैया ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये मैसेज दिया, वो तौहीद पे चलने वालों, हालात से घबरा न जाना, हालात से परेशान न हो जाना, अगर तुम तौहीद वाले हो तो अपने कलेजे को मजबूत कर लेना। तौहीद आपको मजबूत बनाती है। तौहीद का मानने वाला एक अल्लाह को मानता है। ऐसा नहीं है नवंबर में उसका नाबूद कोई और है, दिसंबर में कोई और है, जनवरी में कोई और है, फरवरी में कोई और है, गर्मी का देवता कोई और है, जाड़े का देवता कोई और है, दौलत कोई और दे रहा है, ताकत कोई और दे रहा है, ऐसा नहीं। उसे दौलत अगर मांगनी हो अल्लाह से मांगेगा, उसे शिफा मांगनी हो अल्लाह से मांगेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, यूसुफ कहां पहुंच गए? जेल में पहुंच गए, जबकि हजरत यूसुफ नबी थे, बाप भी नबी थे, वो भी नबी थे, बहुत खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन हालात देखो मेरे भाइयों, बेकसूर होने के बावजूद, बेगुनाह होने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की काल कोठरी में पहुंच गए। और ये मत समझना कि जेल में जब वो पहुंच गए तो उसको वो मुसीबत समझ रहे थे, वो तो खुद अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मुझको जेल में पहुंचा। क्यों दुआ मांग रहे थे? आओ उनकी दुआ पढ़ के सुना देता हूँ, कितनी प्यारी दुआ करते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कहते रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि,
اے اللہ یہ عورتیں، یہ مصر کی عورتیں مجھ سے غلط کام کروانا چاہتی ہیں، اے اللہ یہ عزیز مصر کی بیوی مجھ سے زنا کروانا چاہتی ہے، اے اللہ یہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں، اے اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ یہ عورتیں مجھ سے جو کام کروانا چاہتی ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے اے اللہ مجھے تو جیل کی کال کوٹری میں ڈال دے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اے اللہ اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا، اگر تو نے ان عورتوں کی چال کو نہیں پھیرا، اے اللہ میں جھک جاؤں گا ان کی طرف، میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، اور میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، کیونکہ عورت کی چال سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، عورت کے فریب سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اس بات کا ڈر ہے کہ عورت کے پھندے میں وہ نہ پھنس جائیں، تو آج کے کمزور ایمان والے نوجوانوں آپ اپنے دامن کو بھی بہت بچا کے رکھیں، زمانہ بہت نازک ہے، عورت کا فتنہ بڑی تیزی سے سماج میں پھیل رہا ہے۔ میں معاف کیجئے اگر ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں جب عورت کا لفظ بول رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تمام عورتوں کو ذمہ دار قرار دے رہا ہوں ان حالات کا، نہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اس امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے، اور یہ عورت کب فتنہ بنتی ہے؟ جب اسلام سے دور ہوتی ہے، جب دین سے دور ہوتی ہے، جب بے حیا ہوتی ہے، جب بدچلن ہوتی ہے، جب یہ خوبصورت کپڑے پہن کر میک اپ کر کے سج کے سنور کے اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے، تب یہ عورت فتنہ بنتی ہے۔ اور یہی عورت اگر اسلام کے دائرے میں رہے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تین چیزیں ہیں، تین چیزوں کو خزانہ بنا لو، تین چیزوں کو اسٹور کر لو، تین چیزوں کو اپنے گھر میں بچا کے رکھ لو، قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مومنۃ تعینہ علی امر الآخرہ، اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اپنے منہ میں ایسی زبان پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور ایسی عورت اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ جو دیندار ہو اور دین میں تمہاری مدد کرے، دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے فتنے سے بچنے کی دعا کرتے اور کہتے ہیں اللہ مجھے تو جیل میں پہنچا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، یوسف بے گناہ تھے پھر بھی جیل میں پہنچ گئے، اور جیل میں پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام آرام سے نہیں بیٹھ گئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو جیل میں پہنچ کر کے آنسو بہاتے، ہم کہاں چلے آئے؟ نہ تو گھر کے جیسا بستر ہے، نہ تو گھر کے جیسا کھانا ہے، نہ ماں ہے پاس میں، نہ باپ ہے پاس میں، اور یوسف نبی کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بڑے ناز و نعمت سے ان کو پالا گیا تھا، اور آج کہاں پہنچ گئے؟ قید خانے میں پہنچ گئے۔ کوئی اپرادھ بھی نہیں کیا، کوئی قصور بھی نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جیل کی کال کوٹری میں پہنچنے کے بعد بھی اپنے مشن کو نہیں بھولتے ہیں۔ وہ جیل کے اندر جو قید خانے کے اندر جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو توحید کی دعوت دینے لگتے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں بتانے لگتے ہیں۔ دو قیدیوں سے کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ ایک اللہ زیادہ بہتر ہے یا کئی خداؤں کو ماننا زیادہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو وہ تو صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، ان کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ بھئی نام رکھ لیا آپ نے، کسی کا نام رکھ لیا آپ نے غوث اعظم، سب سے بڑا مدد کرنے والا، کسی کا نام رکھ لیا غریب نواز، غریبوں کو دینے والا، کسی کا نام رکھ لیا دستگیر ہاتھ پکڑنے والا، کسی کا نام رکھ لیا داتا دینے والا، کسی کا نام آپ نے رکھ لیا مشکل کشا، آپ نے نام رکھ لیے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے میرے پیارے۔
تو توحید آپ کے ذہن کو سکون دیتی ہے میرے پیارے ساتھی. توحید پر چلنے والا ایک راستے پر چلتا ہے. برانپور سے کٹیہار جانے والا راستہ اگر ہم کو پکڑنا ہے اور ہم پیچھے منیہاری کا راستہ پکڑ لیں, کہیں اور نکل جائیں, ہم منزل سے بھٹک جائیں گے. اگر آپ توحید پر چل رہے ہیں تو توحید آپ کو صراط مستقیم کے راستے پہ لے کے جائے گی, جنت کے راستے پہ لے کے جائے گی. اور یہی وجہ ہے توحید پر چلنے والا وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں, کبھی یہاں کبھی وہاں نہیں رہتا ہے, وہ ایک پلیٹ فارم پہ رہتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. وہ پانچوں ٹائم اللہ سے یہی دعا کرتا ہے, اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ, ہم کو اسی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. توحید پہ چلنے والا سکون کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سکون کس چیز کا نام ہے؟ کیا زیادہ پیسہ کما لینے کا نام سکون ہے؟ معاف کرنا, بڑے بڑے ارب پتیوں کو رات میں سونے کے لیے سلیپنگ پلس لینی پڑتی ہیں, نیند کی دوائیں لینی پڑتی ہیں. اور کسی گاؤں کا کوئی غریب آدمی رات میں ساگ روٹی کھا لیتا ہے, مچھلی بھات کھا لیتا ہے, دال چاول کھا لیتا ہے اور آرام سے سو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکون کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. جتنے سکون کے ساتھ وہ غریب آدمی اپنی جھوپڑی میں سو رہا ہے, وہ کروڑ پتی محل میں اتنے سکون سے نہیں سو رہا ہے. اسی لیے بہت زیادہ دولت کے پیچھے نہ بھاگو میرے پیارے بھائیو. دولت کماؤ, دولت ضروری چیز ہے, لیکن اگر دولت مل گئی, حلال طریقے سے مل گئی, تو حرام راستوں پہ نہ جانا, ورنہ سکون کی دولت چھن جائے گا. اللہ کے پیارے نبی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, لیس الغنا عن کثرت العرب ولکن الغنا غنى النفس. ارے زیادہ پیسہ ہو جانا, زیادہ سامان ہو جانا یہ دولت نہیں ہے, یہ مالداری نہیں ہے. اصل مالداری یہ ہے کہ انسان کا دل مالدار ہو جائے, انسان کا نفس غنی ہو جائے, انسان دل کا مالدار ہو جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. پیسہ بہت ہے مگر ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے, کسی غریب کو دینے کی بات آ جائے, نانی مر جاتی ہے. چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. پیسہ ہے, دولت ہے, دل نہیں. اور میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی مدرسوں میں چندہ جب لوگ دیتے ہیں, دان دیتے, غریب آدمی جو بیچارہ بہت معمولی کمانے والا ہے, اپنی حیثیت سے بڑھ کے وہ دیتا ہے. اور کروڑ پتی لوگ بیچارے جو ہے وہ بنگلہ میں تقریر کرنے والا اس کو دائیں بائیں سے کھینچتا ہے, پکڑتا ہے, بلاتا ہے, اس کے بعد بڑی مشکل سے 5,000 10,000 روپیہ وہ نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا تو نیت دیکھی جائے گی, اللہ کیا تو اخلاص دیکھا جائے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. ساری نیکیوں کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی نیت پر ہے. آپ کٹیہار چھوڑ کے دلی جا رہے ہیں, آپ کٹیہار چھوڑ کے گوہاٹی جا رہے ہیں, آپ کٹیہار کی سرزمین چھوڑ کے ممبئی جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے, بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے. اور ایک آدمی کٹیہار چھوڑ کے یا کوئی بھی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ اپنا دین بچانے کے لیے, اپنا ایمان بچانے کے لیے, اپنے آپ کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے. دونوں نے شہر چھوڑا, دونوں نے وطن چھوڑا, لیکن جس نے دین اور ایمان کے لیے اپنا وطن چھوڑا اس کو شریعت میں مہاجر کہا جائے گا, اس کے عمل کو ہجرت کہا جائے گا, اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. لیکن جو روزی روٹی کے لیے, کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے, کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے, کسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کے جائے گا, اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. عمل ایک ہے, کام ایک ہے, نیت الگ الگ ہو گئی تو معاملہ بدل گیا میرے پیارے ساتھیو. اس لیے نیت کو درست کرو. توحید آپ کی نیت کو بھی درست کرتی ہے. اگر آپ کی توحید پکی ہوگی تو آپ نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے, آپ مدرسے میں دان اللہ کے لیے دیں گے, آپ غریبوں کی مدد اللہ کے لیے کریں گے, آپ روزہ اللہ کے لیے رکھیں گے, آپ حج کریں گے اللہ کے لیے, آپ زکات دیں گے اللہ کے لیے. اگر آپ کی توحید پکی ہے تو آپ کی نیت بھی پکی ہے. پرسوں جمعہ کا دن ہے, فجر کی نماز میں اگر آپ پہنچے
اور امید ہے کہ آپ پہنچیں گے، کیونکہ آپ جلسے میں اگر رات کو 1 ڈیڑھ بجے 2 بجے تک جلسے میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے اندر دین کا بڑا جذبہ ہے، بڑا شوق ہے، تو آپ فجر کی نماز بھی جماعت سے ضرور پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہنچے اور امام صاحب نے سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ طہر کی تلاوت کی، تو سورہ طہر میں یہ آیتیں بھی آپ امام صاحب کے منہ سے سنیں گے۔ انما نطعمكم لوجه الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا۔ اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمكم لوجه اللہ، اور جب وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس لیے نہیں کھلاتے کہ فوٹو کھینچ لیں ان کا۔ ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں جلسوں میں، پروگراموں میں، تو اب یہ سیلفی لینے والے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ دسترخوان پہ بھی جا کے سیلفی لے، میں منع کرتا ہوں بھیا مت فوٹو مت لو، ایسے ہی لوگ علماء کو بدنام کرتے، علماء کھاتے بہت ہیں، مولوی کھاتا بہت ہے، اور جب یہ کہو کہ بھائی اپنے بچے کو مولوی بناؤ تو کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، بڑی عجیب بات ہے۔ ایسے تو بولیں گے مولوی کھاتا بہت ہے، اور بچے کو عالم بنانے کی بات کہو تو بولیں گے کھائے گا کہاں سے۔ تو دسترخوان پر بھی ہمارے فوٹو لیے جا رہے ہیں، کیوں صاحب؟ اسٹیٹس پہ لگائیں گے، موبائل پہ لگائیں گے، فیس بک پہ ڈالیں گے عبدالغفار صاحب دیسی مرغا کھا رہا ہے۔ ایک جگہ جلسے میں اپنی بیٹی کو لے کے چلا گیا، یہ یوٹیوبر لوگ اللہ ان کو معاف کرے، ان کو تھمبنیل لگانا بھی نہیں آتا۔ نیپال میں ایک جلسے میں بھی گیا اپنی بچی کو لے کے، تو ایک یوٹیوبر نے تھمبنیل لگایا عبدالغفار سلفی اپنی بیٹی کو لے گیا، جلسہ میں لے گیا، تقریر میں لے گیا۔ ارے بھائی لے گئے بول دو بھائی، کیا مطلب زبان ایسی ہو چکی ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو ہندی میں کیا لکھنا چاہیے۔ تو کھانا آدمی کھا رہا ہے اس کا بھی لوگ فوٹو لے رہے ہیں۔ فوٹو تو ٹھیک ہے، میں اس کو حرام نہیں مانتا، لیکن بلا وجہ بلا ضرورت آپ کم سے کم علماء کو کھانے کے ٹائم تو بخش دو بھائی۔ آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، کس حالت میں وہ منہ بنائے ہوئے، آپ اسی حالت میں فوٹو لے رہے ہو۔ میں بہت سختی سے منع کرتا ہوں کہ بھائی فوٹو کم سے کم کھانا کھانے کے ٹائم تو فوٹو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے جلسہ تقریر کر کے مجھے نکلنا ہے، فوراً ٹرین پکڑنی ہے، بھاگنا ہے، مولانا ایک سیلفی لینا ہے، مولانا ابے تمہاری سیلفی کے چکر میں بھائی میری ٹرین چھوٹ جائے۔ تو فوٹو لینے کا، سیلفی لینے کا بڑا شوق ہے۔ تو بات یہ کس سے نکلی؟ کھانے سے بات نکلی۔ اللہ کے نیک بندے کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، لیکن جب کھانا کھلاتے ہیں تو تھینک یو سننے کے لیے نہیں، جزاک اللہ خیر سننے کے لیے نہیں، شکریہ سننے کے لیے نہیں، کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور اس لیے ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، توحید میں مضبوط ہو جاؤ گے تو نیت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مدینہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جب ان کو جنازے کے لیے ان کو جب نہلایا جانے لگا، جب ان کو میت کو غسل دیا جانے لگا، ان کی پیٹھ کے اوپر بڑے بڑے موٹے موٹے نشان پائے گئے بورے کے۔ نہلانے والوں نے کہا یہ تو بہت بڑی ہستی تھی، یہ تو اللہ کے نبی کے اہل بیت میں سے تھے، اللہ کے رسول کے گھر والوں میں سے تھے، یہ تو نبی کے نواسے کے بیٹے تھے۔ نواسے کے بیٹے کو کیا بولیں گے؟ ہمارے یہاں پر نواسا بولتے ہیں، آپ کیا کیا بولتے ہیں؟ پر نواسا بولتے ہیں، نبی کے پر نواسے ہیں، نواسے کے بیٹے ہیں۔ علی ابن حسین ان کا نام تھا، ان کو غسل دیا جا رہا ہے اور پیٹھ پر موٹے موٹے بورے کے نشان۔ نہلانے والوں نے لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے، ان کی پیٹھ پر یہ نشانات کیسے ہیں؟
بات اڑتے اڑتے مدینہ میں پھیل گئی، مدینہ کے کچھ غریب گھروں تک یہ بات پہنچی۔ ان غریبوں نے آ کر کے کہا اللہ کی قسم ہمیں پتہ چل گیا ان کی پیٹھ پر یہ موٹے موٹے نشان کیوں ہیں۔ کہا مہینے کی پہلی تاریخ آتی تھی، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے گھر کا مہینے بھر کا راشن اللہ کا کوئی نیک بندہ بورے میں بھر کے اپنی پیٹھ پہ لاد کے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے گھروں پہ پہنچا دیا کرتا تھا۔ رات کے سناٹے میں وہ آتا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا وہ اناج لانے والا کون ہے، وہ راشن لانے والا کون ہے۔ اور ایسا ایک نہیں کئی پریواروں کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، کئی فیملی کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ آج علی بن حسین کی پیٹھ پر پائے جانے والے ان نشانوں نے ان کی چھپی ہوئی نیکی کو عام کر دیا۔ جس نیکی کو انہوں نے زندگی بھر چھپا کر کے رکھا، آج ان کی نیکی دنیا کے سامنے آ گئی اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ مدینہ کے ان غریب پریواروں کو کھانا پہنچانے والا، راشن پہنچانے والا اور اناج پہنچانے والا کوئی اور نہیں، نبی کے اہل بیت کا ایک فرد تھا، علی بن حسین تھے۔ یہ اخلاص ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، توحید کی برکت سے آپ کے اندر اخلاص آتا ہے۔ اگر آپ توحید میں پکے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی دولت بھی دے گا۔ وہی سکون جس سکون کو تلاش کرنے والے آج کہاں کہاں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ شرابی شراب کیوں پی رہا ہے، یہ زنا کرنے والا زنا کیوں کر رہا ہے، یہ لڑکیوں سے چیٹنگ کیوں کر رہا ہے، یہ پاؤڈر کے ذریعے ڈرگز کیوں لے رہا ہے۔ ان تمام لوگوں سے پوچھ تو کہتے ہم تو سکون کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ شراب پینے والا سکون کے لیے شراب پی رہا ہے، سگریٹ پینے والا سکون کے لیے سگریٹ پی رہا ہے، کھینی کھانے والا سگریٹ کے لیے سکون کے لیے کھینی کھا رہا ہے۔ یعنی جتنے یہ نشے کی چیزیں ہیں یہ سب سکون کے لیے کر رہا ہے۔ اے سکون کی تلاش میں یہ حرام کام کرنے والوں، اے شراب میں ڈوبے انسانوں، اے نشے کی لت میں مبتلا نوجوانوں، اے لڑکیوں سے چیٹنگ کر کے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کا خواب دیکھنے والوں، آؤ قرآن تم کو بتاتا ہے سکون کہاں ملے گا، قرآن تم کو نسخہ بتاتا ہے، قرآن تم کو طریقہ بتاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تمہیں سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا، تمہیں سکون ملے گا تو اللہ کے کلام میں ملے گا، تمہیں سکون ملے گا تو اللہ کو یاد کر کے ملے گا۔ آج کتنے مسلمان ہیں ان کے گھر میں 24 گھنٹے میں ایک بار کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی ایک عورت بھی قرآن پڑھنے والی نہیں۔ دن رات موبائل پہ گانے بج رہے ہیں، دن رات بچوں کے ہاتھ میں موبائل، بڑوں کے ہاتھ میں موبائل، گانے بجانے مسلمانوں کے گھروں میں بج رہے ہیں۔ او لوگوں، آپ نے بلڈنگیں تو بڑی عالیشان بنا لی، آپ نے مکان تو بڑے اچھے بنا لیے، مگر معاف کرنا اگر آپ کے گھروں میں اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، اگر آپ کے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں ایسا گھر مردہ ہے، مردہ۔ آپ نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ ہمارے گھر مردہ ہو چکے ہیں، جن گھروں میں اللہ کا نام نہ لیا جائے ان گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اگر آج بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑائی کر رہا ہے، دیورانی جیٹھانی میں آج اگر جھگڑے ہو رہے ہیں، نند اور بھابھی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو میرے پیارے ساتھیوں گھر میں سکون آئے تو کہاں سے آئے، برکت آئے تو کہاں سے آئے؟ برکت کا تو طریقہ ہم نے کھو دیا ہے، سکون کا طریقہ ہم نے کھو دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آؤ اللہ کے ذکر سے تم کو سکون ملے گا۔ ابھی میں آج ایک سائنسداں کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تھائی لینڈ کی ایک یونیورسٹی چیانگ ماؤ ایک یونیورسٹی ہے، اس میں ایک پروفیسر ہیں جو ایناٹومی کے پروفیسر ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے تیجا تیلاک، وہ تھائی لینڈ کے ہیں، تھائی پروفیسر ہے، ایناٹومی کے وہ پروفیسر ہیں۔ اور وہ ایناٹومی کا مطلب ہوتا ہے انسان کے بدن کی جو پارٹس آف باڈی ہیں، جو شریر کے جو انگ ہیں، اس پر وہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں وہ تحقیق کرتے ہیں۔
تھائی لینڈ کی اس یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب نے جب تحقیق کرنا شروع کیا، ریسرچ کرنا شروع کیا، ایک سوال بار بار ان کو ڈسٹرب کر رہا تھا کہ انسان کی باڈی میں جو درد ہوتا ہے اس درد کو بدن کا کون سا حصہ ریسیو کرتا ہے؟ انسان کی باڈی میں وہ جو درد ہوتا ہے، جو پین ہوتا ہے، اس درد کو باڈی کیسے فیل کرتی ہے، باڈی کیسے محسوس کرتی ہے؟ سب سے پہلے باڈی کا کون سا ایسا انگ ہے جو درد کو فیل کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پریشان تھے، پروفیسر صاحب پریشان تھے۔ اچانک کسی نے ایک دن ان کو قرآن دے دیا۔ قرآن پڑھتے ہوئے سورہ نساء کی آیت ان کی آنکھوں سے گزری۔ اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کے بدن کی چمڑی جل جائے گی، خراب ہو جائے گی، ہم نئی چمڑی چڑھا دیں گے، ہم نئی چمڑی چڑھا دیں گے لِیَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ بار بار وہ عذاب کا مزہ چکھیں، ان کو عذاب کا درد فیل ہو، ان کو عذاب کا درد محسوس ہو۔ پروفیسر صاحب نے جب قرآن کی آیت پڑھی، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریر میں اگر کوئی انگ ہے جو درد کو سب سے پہلے فیل کرتا ہے، سب سے پہلے ریسیو کرتا ہے، تو وہ انسان کی اسکن ہے، انسان کی چمڑی ہے، انسان کی توچا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے، ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر، آپ جا کے دیکھ لیجئے، سعودی عرب میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اور انہوں نے کہا 1400 سال پہلے عرب کے ایک امی کو یہ بات کس نے بتائی؟ جو میری پوری زندگی کی ریسرچ کا نچوڑ ہے، پوری زندگی محنت کرنے کے بعد اور تحقیق کرنے کے بعد جو بات میں بتا رہا ہوں، قرآن حکیم 1400 سال پہلے وہ بات کیسے بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اگر آپ توحید پر پکے ہو جائیں، آپ اللہ کا ذکر اور قرآن اگر آپ پڑھنا شروع کریں، آپ جب بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے دل کی دنیا بدل گئی، آپ کے دل کی دنیا بھی بدل جائے گی۔